भूख, गुर्बत, बीमारी हमारा मुकद्दर नहीं, हम बनाएंगे सरसब्ज खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान। कौन है जो हमें रोकेगा? We will get it done. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिदा सैयद प्रोग्राम कटिंग एज के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान का मुआशरा मुख्तलिफ इकाइयों का मजमूआ है। उसमें से एक अहम इकाई हमारी माइनॉरिटी है। आज का प्रोग्राम हम उसी माइनॉरिटी के राइट्स पे बात करेंगे जो राइट्स आपके और मेरे पास है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर अमर लाल को। डॉक्टर अमर लाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के एडवाइज़र भी रहे हैं, गौस बख्श बजिंजो और ख़ान अब्दुल वली ख़ान के साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और आजकल चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन पाकिस्तान है। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। नाजरीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलूँ, माइनॉरिटी के राइट्स पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन क्या था, आपके साथ शेयर करते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कायद आज़म के पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स पे ज़रा रोशनी डालें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कुछ कहा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई एक हर्फ भी नहीं है। अच्छा। कायद आज़म ने गारंटी किया था कि पाकिस्तान में तमाम शहरी आज के बाद बराबर होंगे, सियासी तौर पर कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या ईसाई नहीं होगा या पारसी नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेव करने में नाकाम रहा है। हमारे आइन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इवन यूएन चार्टर के साथ एग्री नहीं होती। अच्छा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गारंटी किया था कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को जो राइट्स मिलेंगे, सेम इक्वल राइट्स हम गारंटी करेंगे कि इंडिया के वहाँ जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी वही इक्वल राइट्स मिले। कोई भी स्टेट अपनी माइनॉरिटी को निगलेक्ट करके इंटरनेशनली एक डिग्निफाइड स्टेटस कैरी कर सकती है? देखें, डिफरेंट स्टेजेस पर जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने डिफरेंट रोल प्ले किया। कायद आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान का अच्छा रोल नहीं था मिनॉरिटीज़ के लिए। उसके बाद ज़िया-उल-हक आया। ज़िया-उल-हक ने जो अयूब खान का बहुत अच्छा रोल था। अच्छा। उसने गारंटी किया, पीस गारंटी किया, अमन किया, इक्वल राइट्स दिए। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी थी उस दौर में? अयूब खान के दौर में बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं था मिनॉरिटीज़ को, सब इक्वल सिटीजन्स थे। गो के आइन में कुछ भी नहीं था लिखा हुआ। सही है। ज़िया-उल-हक ने जॉइंट इलेक्टोरेट को ख़त्म करके सेपरेट इलेक्टोरेट किया, जहाँ से प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया। यहाँ से प्रॉब्लम जी हाँ, शुरू हुई। यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ चूँकि लोकल पॉलिटिकल पावर्स, एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स, इफेक्टिव लोग, उनका बिजनेस में, ज़िंदगी में, लाइफ में ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया माइनॉरिटीज़ को। बिजनेस में शेयर मांगा, अगवा किया, अगवा बराए तावान हुआ। ज़िया-उल-हक के पीरियड में कलेक्शन का ऑफ कल्चर और मजहबी जुनून उरूज पर आया। अच्छा। वो मदरसों के लीडर्स, मजहबी लीडर्स जो लोकली हमारे साथ होते थे, हम एक दूसरे के मददगार होते थे, हम उनको फंडिंग भी करते थे। वो जब पावर में आए, कलेक्शन ऑफ कल्चर आगे आया, तो उनका रोल एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन, एंटी पारसी होना शुरू हुआ। यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुई मजहब बेस्ड पे। जी हाँ,
1970 تک اردو اسپیکنگ پاپولیشن کا جو رول تھا سندھ میں وہ اینٹی ہندو اینٹی انڈیا تھا. اس کے بعد وہ چینج ہوئے, اس کے بعد وہ ریکگنیشن اور مہاجر قوم پرستی کی طرف آئے. پھر ان کا سندھی مہاجر تصادم ہوا. یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا, جمہوری پارٹیز کا, مذہبی پارٹیز کا اور نیشنلسٹوں کا ڈفرینٹ بیہیویئر شروع ہو گیا منارٹیز کی طرف. یہ ہر صوبے میں, پنجاب میں زیادہ کرسچن اور قادیانی ہیں, سندھ میں زیادہ ہندو اور کرسچنس ہیں, کے پی کے میں سکھ ہیں, ہندو ہیں, کرسچنس ہیں, بہت تھوڑی سی پاپولیشن ہے. بلوچستان میں تقریباً 40,000 پاپولیشن ہے, 40,000 ووٹ ہے منارٹیز کا, زیادہ ہندو ہیں. ہر صوبے میں ڈفرینٹ حالات کے تحت ان کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئر کیا گیا. تو کیا ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارے ملک کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو بعض دفعہ جمہوریت کے ساتھ مارشل لاء بھی آیا ہے. مشرف کے دور میں, فوجی حکومت کے دور میں منارٹیز کو زیادہ رائٹس دیے گئے, ان کو ایکول اسٹیٹس دیا گیا, جوائنٹ الیکٹوریٹ دیا گیا. ایوب خان کے دور میں اچھا رول پلے کیا. ضیاء الحق کا نیگیٹو تھا. بھٹو کے دور میں ایک نیگیٹو کام اس نے کیا تھا کہ ڈاکٹرز کے لیے سیٹس ریزرو کر دی تھی منارٹیز کے لیے, پر ڈسٹرکٹ ایک سیٹ کی تھی, جو بعد میں اس نے وتھڈرا کیا تھا. بے نظیر کے دور میں منارٹیز کا بہت اچھا رویہ تھا. سب سے بیسٹ پیریڈ مشرف کے پیریڈ میں منارٹیز کا تھا. اچھا, سب سے بیسٹ پیریڈ مائنورٹیز کے لیے مشرف کا دور تھا. نواز شریف اور بے نظیر جب بھی پاور میں آئے تو نواز شریف چونکہ الائی رہا اسلامک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, تو اس نے منارٹیز کے لیے کچھ نہیں کیا. اچھا, بے نظیر چونکہ لبرل تھی, پروگریسو تھی, تو وہ منارٹیز کو نوکریوں میں ایڈجسٹ کرنا, بزنس میں, پالیٹکس میں ساتھ رکھنا, کنسلٹیشن کرنا, اس کا رول ذرا بہتر ہوتا تھا. زرداری کے پیریڈ میں ایک لڑکی اغوا ہوئی, رنکل کماری, فورس کنورشن. اچھا, اس وقت ایجنسیز کا رول نیگیٹو تھا, ایجنسیز کا رول نیگیٹو تھا. زرداری کا رول پازیٹو تھا. ٹھیک ہے. آخر کار ابھی جا کے پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ نے فورس کنورشن کے خلاف لا پاس کیا ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ لا پاس کرے. قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے انڈین مسلم لیگ نے 1930 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. اس ریزولوشن میں انہوں نے اس وقت لکھا ہے کہ بوتھ دا کمیونٹیز آر ریسپانسیبل. 18 سال سے کم عمر کا لڑکا یا لڑکی کوئی خوشی سے بھی کنورٹ نہیں ہو سکتا. فورس کنورشن تو ممکن نہیں ہے. 1930s میں 30 دسمبر کو. اور اس نے دونوں کمیونٹیز کو ریسپانسبل بنایا کہ دونوں کمیونٹیز ریسپانسبل ہوں گی. جو بھی کنورٹ ہونا چاہے وہ ڈی سی کو اپلیکیشن دے گا یا سیشن جج کو دے گا. 30 ڈیز تک اس کو سیلیٹری میں رکھا جائے گا, اسے فیملی مل سکے گی, نوٹیبلس مل سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسے نوٹ آف کنسنٹ 164 کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کورٹ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہمارا قانون کیا کہتا ہے فورسڈ کنورژن پہ؟ ہمارا قانون سندھ میں جو پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم لڑکی یا لڑکا اس کو آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. دوسرے صوبے میں کوئی قانون نہیں. بات ہو رہی ہے رائٹس پہ. اب ذرا کائنڈلی لسٹ ڈاؤن کر کے وہ رائٹس بتائے جو آج تک ہمارے ملک میں مائنورٹیز کو نہیں ملے اور جو دینے چاہیے. اکنامک رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس, سوشل رائٹس, کلچرل رائٹس. یہ سب مختلف ہے, یہ سب چاروں صوبوں میں مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. پاکستان میں منارٹی کا کوئی آدمی چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا. اچھا. 2006 تک فوج میں نہیں جا سکتا تھا. 2006 تک کوئی بھی مائنورٹی کا بندہ, کوئی بھی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص فوج اس کو بھرتی نہیں کرتی تھی. جب پاکستان بنا اس وقت ایک جنرل منارٹی کا تھا. اس وقت نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر تھا وہ ہندو تھا. اس وقت چیف جسٹس جو تھا وہ کرسچن تھا. اس وقت کراچی کا میئر جو تھا وہ پارسی تھا. منارٹیز کے جو پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں, وہ ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ ہیں. 1947 میں پاکستان بنا. اس وقت سب ہندو مسلم بھائی بھائی تھے, کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جب پاپولیشن انڈیا سے یہاں شفٹ ہوئی تو سندھ کے کچھ شہروں میں, کراچی حیدرآباد میں اور پنجاب کے کچھ شہروں میں
لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑا اور اس وقت کلیشز ہوئے, لوگ مارے گئے. اس وقت احساس ہوا کہ یا اس طرح کا پاکستان ہوگا, اس طرح کا انڈیا ہوگا, اس طرح مذہب کے بنیاد پر بٹوارا ہوگا. ہم تو سب انسان ہیں. بیسیکلی نظریہ قوموں کا ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, جغرافیہ کا نہیں ہوتا. خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ہمارے پاس نظریہ جغرافیہ کے ساتھ ٹھوک دیا گیا تھا, اور ہمارے جو آئیڈیالوجی کے ساتھ. پاکستان بننے سے پہلے ٹیکسی لا بدھوں کا ہیڈ کوارٹر تھا, بدھسٹ مذہب کا. آج پاکستان میں کوئی بدھ نظر ہی نہیں آتا. پنجاب میں شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے, اس کا پورے پیریڈ میں دیکھ لیں کرسچنس کی طرف اور احمدیوں کی طرف کیا رویہ ہے. بلاسامی کا قانون جتنا شہباز شریف کے پیریڈ میں لاگو ہوا ہے اور کلیشز ہوئے ہیں اور لوگ مارے گئے ہیں, اتنا کسی صوبے میں نہیں ہوا اور کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوا. نہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہوا, نہ مشرف کی گورنمنٹ میں ہوا, نہ پہلے ہوا. کیا بلاسفیمی لا جب کسی کو جب بلاسفیمی لا سے ریلیٹڈ کورٹ کیس میں کیس جو ہے ریلیٹڈ کیس جو ہے کورٹ میں آتا ہے, کیا وہاں پہ زیادہ, کیونکہ لا تو ہم دیکھتے ہیں لا بڑا اسٹرکٹ ہے, ایشو کہاں سے آتا ہے بلاسفیمی کے کسی بھی کیس میں؟ کوئی بھی قانون ہو, جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہو, دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, برٹش لا ہے ہمارے پاس, انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہم پہلے کٹتے ہیں, اس کے بعد انویسٹیگیشن کرتے ہیں, چالان تک معاملہ جاتا ہے, اور جب ایف آئی آر کٹ گئے تو گرفتاری کر لیتے ہیں. انصاف دینے والے یا فیصلہ سنانے والے کون ہوتے ہیں؟ بلاسفیمی لا کی ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے ایک کمیشن ہونا چاہیے اس صوبے کے چیف جسٹس کی قیادت میں. دونوں کمیونٹیز کے لوگ اس میں ہونے چاہیے. پہلے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں, پھر ایف آئی آر کاٹیں. اسی طرح فورس کنورشن کے ایشو پر بھی پہلے کنسنٹ لیں, وہ کمیشن انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ہونا بھی چاہتا ہے نہیں, لڑکا یا لڑکی کنورٹ کسی بھی مذہب میں. جب تک کمیشن کی رپورٹ نہیں آئے تب تک اس سے 164 کا اسٹیٹمنٹ نہیں لینا چاہیے. کیا ہمارے جو ججز ہوتے ہیں, لائر ہوتے ہیں, جب وہ بلاسفیمی کا کیس لیتے ہیں تو کیا وہ بھی سکیئرڈ ہوتے ہیں سوسائٹی سے, جو میجورٹی اس چیز کو اپوز کرتی ہے یا جو اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے یا اکثر تشدد پہ چلی جاتی ہے؟ وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس طرح ججز پر بھی وہ پریشر گروپ کے طور پر کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, لڑکی کو اغوا کر لیا, اسے ریپ کر لیا, اب اس کو رشتہ دار پہ واپس نہیں لیں گے. اب جب کورٹ میں جاتے ہیں تو ججز پہلے سے ڈرے ہوتے ہیں. ججز بھی پریشر میں ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں. لائر کے ساتھ ججز بھی پریشر میں آ گئے تو پھر انصاف کہاں سے ملتا ہے ڈاکٹر؟ ایک ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ضرور اس پر دکھائیں گے کہ ڈہرکی میں رنکل کماری جب اس کو کنورشن ہوا تو اس کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی وکیل نہیں تھا. رائٹ ہینڈ سے, لیفٹ ہینڈ سے, بالوں سے 3 آدمی کلیکشن کو پکڑ کے 2000 آدمی ہتھیاروں کے ساتھ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے. جب کورٹ کے اندر ہزاروں آدمی ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لڑکی کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں, یہ کون سا جسٹس ہے؟ اور ٹائم کورٹ کا 9 بجے, آپ 7:45 کیس چلا رہے ہیں, 8 بجے نیوز آ رہی ہے. تو ہر ایریا کا ایشو ڈیفرنٹ ہے. پورے سندھ میں کسی ضلع میں یہ پرابلم نہیں تھا, صرف سندھ کے 2 ڈسٹرکٹ میں پرابلم ہوا. ایک تھر میں ایک مدرسہ تھا, اور ایک ڈیرکی میں ایم این اے جو تھا میاں مٹھو پیپلز پارٹی کا, اس نے یہ شرارت کی تھی. اچھا, تو مائنورٹی, اس کے پیچھے اکانومک انٹرسٹ تھے, پولیٹیکل انٹرسٹ تھے, پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اکانومک انٹرسٹ ہوتے ہیں. بالکل. ہاں, اس کمیونٹی کو بلیک میل کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں کہ آپ ہماری بات مانو, پیسے دو, دوسری صورت میں آپ کی لڑکی کو اغوا کر کے مسلمان کر دیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا پولیٹیکل, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگ اس طرح سے اپنے ساتھ میجورٹی کو ملاتے ہیں؟ نہیں, میجارٹی ہماری صوفی ہے. سندھ اور پنجاب کے لوگ مذہبی لوگ نہیں ہیں. وہ درگاہوں کو مانتے ہیں, انسانیت کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اور بہت سی مذہب کی چیزوں پر عمل بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ صوفی ہیں. صحیح ہے. تو ہمارے جو ایم این ایز اور پولیٹیکل پاور گروپس ہیں وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے سازش کرتے ہیں, اور اس میں اسٹیٹ کا نگیٹو رول اکثر نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایجنسیز کا پازیٹیو رول ہوتا ہے, کبھی نگیٹو ہوتا ہے. وہ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ ہے, ایریا ٹو ایریا.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کماری کے کیس کا ذکر کیا. اس کیس کا رزلٹ، اس کا فیصلہ کیا سنایا گیا؟ جب وہ کیس فرسٹ ٹائم سندھ میں منارٹیز کے لوگ اسٹرائک پر چلے گئے، پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے، دنیا بھر میں، امریکہ، یورپ میں اس ایشو پر مظاہرے ہوئے، انڈیا میں ہوئے، جاپان میں ہوئے، آسٹریلیا میں ہوئے. امریکن آرمی چیف نے ہمارے آرمی چیف سے بات کی منارٹیز ایشو پر، اور دی نیوز میں یہ خبر چھپی ساری اسٹوری. ہم نے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری سے بات کی، آرمی چیف سے بات کی، اور تمام ایم این ایز، ایم پی ایز منارٹیز کے جو تھے سب نے بات کی. چیف جسٹس سے بات کی، یہ لڑکی کا جو بھی اوپن کورٹ میں اسٹیٹمنٹ ہوگا اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کا اسٹیٹمنٹ تھا میں مسلم نہیں ہونا چاہتی ہوں، مجھے اغوا کیا گیا. سول کورٹ میں اس کا اسٹیٹمنٹ یہی تھا. سندھ ہائی کورٹ میں اس کا اسٹیٹمنٹ سیم تھا. سپریم کورٹ میں پہلی بار اس کو جب لایا گیا، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تم ججز بھی مسلمان ہو، وکیل بھی مسلمان ہو، سپاہی بھی مسلمان ہو. جج صاحب اپنی بیٹی کو سیف ہاؤس میں ایک دن رکھو، تمہیں پتہ چلے گا سیف ہاؤس کیا ہوتا ہے. میرے ساتھ سیف ہاؤس میں زیادتی ہو رہی ہے، آپ مجھے دوبارہ سیف ہاؤس نہ بھیجیں، آپ فیصلہ کریں، میں ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ افتخار چودھری کے سامنے آیا. اس کے باوجود اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا، اس لڑکی کو گھسیٹ کے لے گئے. تمام ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا، خاص طور پر ہمارے سندھی چینلز نے کیا، امریکہ کے چینلز نے کیا. اور کورٹ میں اس وقت دنیا بھر کے ایمبیسیڈرز اور ان کے نمائندے موجود تھے. 15 دن کے بعد کیا فیصلہ؟ جب آئے تو چیف جسٹس نے، وکلا نے کہا ہم یہ کیس لڑنا نہیں چاہتے. پریشر. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ لڑکی کا اسٹیٹمنٹ چاہیے. لڑکی نے ایک کاغذ کا پلندہ چیف جسٹس کو تھمایا. جب میں نے چیف جسٹس لے کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میرے اوپر سخت پریشر ہے، مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے پورے خاندان کو ہم قتل کر دیں گے، اس لیے میں مجبور ہوں، میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتی ہوں، آپ فیصلہ کرو. ہم نے ایز اے ایڈوکیٹ اور اس کے رشتہ داروں نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ اسٹیٹمنٹ لڑکی کا اوپن کورٹ میں لیں. اس نے کہا نہیں، رجسٹرار لے گا. جب رجسٹرار کے پاس گئے تو وہاں لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ تھا، اس کو کہا ٹھپا لگاؤ، سائن کرو. اور تمام ایم این ایز سپریم کورٹ کے باہر ہم روڈ پر بیٹھ گئے. پورے سندھ کی پنچایت لوگ باہر بیٹھ گئے روڈ پر دھرنا دے کے کہ اسٹیٹمنٹ لڑکی کا لو اور فیصلہ کرو. بے شک یہ ایک عجیب و غریب نوعیت کا کیس تھا، اور شاید ہمارے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے مائنورٹیز کے لیے؟ دیکھیں، ہمارے آئین میں مائنارٹیز کو پروٹیکشن موجود ہے، لیکن ان کو ایکول سٹیزن نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. ایکول سٹیزن ان وچ ٹرمز؟ دیکھیں، منارٹی کا کوئی آدمی چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا، صحیح. منارٹی کا آدمی کوئی چیف منسٹر نہیں بن سکتا، کوئی گورنر نہیں بن سکتا. کیوں؟ امریکہ میں امریکن بارن پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. پاکستان میں پاکستانی بارن اینی سٹیزن کوڈ بی دی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی منسٹر. وائی ناٹ؟ منارٹیز کے ساتھ رینکل کماری کے ایشو کو اب دیکھیں گے تو ایک یہ سیریز تھا، کئی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، اور حیدرآباد میں، کراچی میں، سکھر میں، مختلف کورٹس میں 12 سال کی لڑکی، 10 سال کی لڑکی، 9 سال کی لڑکی. پھر لڑکیاں کیوں؟ پھر لڑکے کیوں نہیں مسلمان ہو رہے ہیں؟ اچھا ہاں، واقعی میں یہ کیوں؟ کہ لڑکی کو 40 سال کی لڑکی کیوں نہیں مسلمان ہو رہی ہے؟ 14 سال کی لڑکی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو اغوا کر کے ہوس کا نشانہ بنا کے مذہب کے نام پر اس کو استعمال کیا گیا کہ وہ مسلمان ہو گئی، جو کہ ہوتی نہیں ہے. یہ ایک مختلف مذہبی رہنماؤں اور مختلف مدرسوں کے لوگوں کی ایک چال تھی تاکہ یہاں سے منارٹی کے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں. ہو سکتا ہے اس میں انٹرنیشنل کنسپیرسی بھی ہو. بھاگے؟ ہاں، اس وقت بہت بڑی تعداد سندھ کے ہندوؤں کی امریکہ، یورپ، انڈیا چلی گئی، اور اس وقت انٹیریئر منسٹر کو بینڈ لگانا پڑی کہ انڈیا جانے پر پابندی لگا دو، پہلے پوچھو کہ وہ کیوں جا رہے ہیں. وہ واگا بارڈر پر کئی دن تک پھڈا چلتا رہا. اس کے بعد ہمارے ٹاکس ہوئے انٹیریئر منسٹر سے، اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی تھی. کیا اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے سینیریوز کو ڈسکریج کرنے کے لیے سب مطلب مائنورٹی ان ٹوٹیلٹی کہ بھی گورنمنٹ سے پروٹیکشن کے لیے اپیل کیا ہے؟ جی ہاں،
نہ صرف اپیل کیا ہے، ٹاکس ہوئے ہیں پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے، چیف منسٹر سے. کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہو رہا تھا. چیف منسٹر سندھ نے مجھے فون کیا کہ آپ اس مظاہرے کو رکو. میں نے کہا میرا خود پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میں تو مظاہرے کی قیادت کر رہا ہوں، اور جب جلسہ چل رہا ہے آپ کا فون آیا ہے. میں نے کہا آپ اس لڑکی کو کورٹ میں پیش کرنے کی ذمہ داری لیں، گارنٹی کریں، ورنہ ہم اسٹرائک پر چلے جائیں گے اور ساری دنیا میں مظاہرے کریں گے آپ کے خلاف. تو کیا سٹیپس لیے گئے؟ ہاں، انہوں نے ایم این اے جو پیپلز پارٹی کا تھا میاں مٹھو، اس کو پابند کیا، اس کو لڑکی کو کورٹ میں پیش کیا، سکھر کورٹ میں. سکھر ہائی کورٹ نے آرڈرز کی کراچی میں پیش کرو. کراچی ہائی کورٹ میں جب لڑکی پیش ہوئی، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کورٹ نے اس کو سیف ہاؤس بھیج دیا. صحیح ہے. اتنے میں سپریم کورٹ نے اس کو بلایا. سندھ ہائی کورٹ کا رول اس وقت پازیٹیو تھا کراچی میں، سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. اس کے بعد حیدرآباد ہائی کورٹ کا نیگیٹو تھا. وہاں ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الہیار کی لڑکیاں اغوا ہو کے آئیں. مولویوں نے اس رنکل کماری کے کیس کو سبسیڈائز کرنے کے لیے یہ اسٹیپ لیا، لیکن دوسرے شہروں میں ساری لڑکیاں ججوں نے فیصلہ دیا کہ لڑکی کا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. اب 10 سال کی لڑکی اور 9 سال کی لڑکی کیا اسٹیٹمنٹ دے گی؟ ڈاکٹر صاحب، کن شہروں میں، کون سے علاقوں میں، کن صوبوں میں یہ کیسز بہت زیادہ فریکوینٹلی سامنے آئے؟ دیکھیں، جب سندھ میں منارٹیز کا ڈسکس کرتے ہیں تو 60% منارٹی میرپور خاص ڈویژن میں رہتی ہے، 40% باقی 4 ڈویژنس میں رہتی ہے. سندھ کی 60% پاپولیشن منارٹی کی شیڈول کاسٹ ہے، 40% شہروں میں بزنس میں ہے. زیادہ تر یہ واقعات جو سوشل انٹریکشن ہوتا ہے یا شہروں میں جو بزنس مین ہندو ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ لوکل وڈیرے کبھی کبھی کسی ہندو سیٹ کا یا زمیندار کا قرضہ ہے یا پیسے ہیں تو وہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیتے ہیں. اس طرح کے ایکچولی اس کے پیچھے اکانومک انٹرسٹ ہے. مذہب کا انسان کی زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. انٹر میرج کا جو معاملہ ہے اس کو اسٹیٹ افیئرس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا ڈیو رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں، انڈیا میں ہندو مسلم شادیاں کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ساتھ رہتے ہیں. ہمارے پاس ہم نہیں رہ سکتے. ہمارے ایک لڑکے نے شادی کی، اس کو بھاگنا پڑا امریکہ. اچھا، اسٹیٹ کا رول ہے ہی نہیں، کوئی پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے اسٹیٹ. ہماری ریاست کا، ہماری گورنمنٹس کا عام ایشوز پر کوئی رول نہیں ہے امن کے لیے. لا کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ لا لکھا ہوا بہت اچھا ہے، عمل میں ہے ہی نہیں. چلے، جو اچھا لکھا ہوا لا ہے وہ آپ بتا دیں. دیکھیں، ہمیشہ ہر اسٹیٹ پراپرٹی، امن، لائف کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے. ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہے. قانوناً نہیں ہے یا عملاً نہیں ہے؟ عملاً نہیں ہے، قانون میں سب کچھ قانوناً ہے، عملاً نہیں ہے. پاپولیشن جو ہے سندھ میں منارٹیز کی جو ہے تقریباً 7 ملین ہے. سندھ میں 4 ملین کرسچنس ہیں، 2 ملین ہندوؤں کے رجسٹرڈ ووٹس ہیں، 1 ملین کرسچنس کا سندھ میں ہے. پنجاب میں 4 ملین کرسچنس کا ووٹ ہے. قادیانی اپنا ووٹ ڈکلیئر نہیں کرتے. پاپولیشن اور اس حساب سے گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ 5% پاپولیشن ہے منارٹیز کی. ہم نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہ 10% پاپولیشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ہے کہ 5% منارٹی ہے تو 5% ان کو نوکریوں میں سادو نہیں دیا جاتا. اس نہ ججز میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. اب جب 5% ہے تو کسی ہائی کورٹ میں آپ کو 5% منارٹی کے لوگ نظر آتے ہیں ججز میں؟ نہیں. جان بوجھ کے یہ رویہ رکھا جاتا ہے منارٹیز کے ساتھ تاکہ ان کو امپاورمنٹ نہ کیا جائے. اسی طرح وومن کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے بھی جو قوانین موجود ہیں اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ صرف مائنورٹی نہیں، وومن بھی اس ظلم کا شکار ہے. جو بھی کمزور ہے، بھلے وہ مسلمان ہو، میمن ہے، گجراتی ہے، کاٹھاوڑی، بزنس مین ہے، امیر آدمی ہے، لیکن وہ تکلیف میں ہوتا ہے اس لیے کہ اسٹیٹ اپنا فنکشن نہیں ادا کر رہی. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. نہ صرف مائنورٹی
बल्कि अगर आप मुसलमान हैं और समाजी तौर पर कमज़ोर हैं तब भी आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे। नाजरीन, क्या अजीब बात है, कहाँ है रियासत, कहाँ है हुकूमत? इस मौजू पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। अपने ही मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं? कहाँ है रियासत, कहाँ है हुकूमत? आइए इस पे मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हर मज़हब अमन, मोहब्बत, यकजहती, इंसाफ की बात करता है। क्या इस तरह डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना के हम अपने मज़हब की तालीमात और उसूलों को नहीं निगेट करते? इस्लाम कहता है रब्बुल आलमीन। बिल्कुल। सवाल ये है कि कवानीन जो भी बने हैं डिस्क्रिमिनेटरी हैं या नहीं हैं, लोगों का रवैया क्या है, पावरफुल लोगों का, इक़्तिदार में लोगों का, रियासत का रवैया क्या है, या एक आम लोगों का? आम आदमी तो भाई भाई हैं, उनकी तो आपस में कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं वो पावर ग्रुप्स हैं, जो इक़्तिदार में लोग आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशन को इंस्टिगेट मिनॉरिटीज़ के लोगों को, अवाम से, आम जो सिंधी हिंदू है, आम सिंधी मुसलमान है, पंजाबी मुसलमान, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आम लोगों के अंदर नहीं है। जो पावर ग्रुप्स हैं, जो एमएनएज हैं, जो एमपीएस हैं, जिनके पास पावर है, दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। वो एजेंसियों का नाम भी बदनाम करते हैं और अपनी हवस और लालच में सारा गंद करते हैं। देखें, पंजाब में जब बिलासामी लॉ के नाम पर एफआईआर कटा तो गुज्जर खान में कितने क्रिश्चियंस मारे गए, उसके पीछे क्या इंटरेस्ट थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के या पावर ग्रुप्स के? सिंध में मियाँ मिठो या आयूब सरंदी, दो आदमी मदरसों की बैकिंग का नाम लेके, दरगाहों का नाम लेके, अपने ज़ाती इंटरेस्ट में मजहबी जुनून फैला के, फोर्स कन्वर्शन करके मुल्क का नाम और एजेंसियों का नाम ख़राब किया उन्होंने। आम आदमी, पंजाबी हो या सिंधी हो या पठान हो या बलोच हो, उसके अंदर इतना मजहबी जुनून नहीं है कि किसी की बच्ची को अगवा करे। हम सब एक दूसरे की बच्चियों को अपनी बच्ची समझते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें रियासत का जो रवैया है उसको देखना पड़ेगा। कोई मिनॉरिटीज़ की तरफ क्या रवैया है, आम जो शहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, जैसे मैंने कहा गुजराती में मने, काठियावाड़ी हैं, और जो बिजनेसमैन पंजाब से वो लड़के अगवा हो जाते हैं, तो रियासत का और गवर्नमेंट के रवैये को देखना चाहिए, उनका क्या है। मसलन मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू के घर में पैदा हो गया, हिंदू हूँ। अगर मैं यहूदी के घर में पैदा होता या मुसलमान के घर में पैदा होता तो मुसलमान होता है, यहूदी होता। कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में यार मैं मुसलमान के घर में पैदा होता तो प्राइम मिनिस्टर होता, और इंडिया के अंदर वहाँ प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर मुसलमान बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, आर्मी चीफ बन सकता है। यहाँ क्यों नहीं? कायद-ए-आज़म ने तो हमें गारंटी किया था, तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है? बिल्कुल। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो वर्डिक्ट है, जो 1940 की करारदाद है, जो उसकी आइन साज असेंबली में स्टेटमेंट है, उसको हमारे मुल्क में आइन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? हमारे आइन को यूएन के चार्टर के उसूलों के मुताबिक क्यों नहीं बनाया जाता? उसमें कौन से पावर ग्रुप्स के लिए प्रॉब्लम है? अच्छा डॉक्टर साहब, यूएन चार्टर और पाकिस्तान के कवानीन के बीच में क्या तजाद है? देखें, वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स एज पर यूएन चार्टर। ठीक है। तो पहले कह चुका कि मैं अगर मुसलमान के घर में पैदा होता तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, चूँकि हिंदू के घर में पैदा हूँ तो नहीं बन सकता हूँ। ये यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जिसमें ये होना चाहिए कि इंसान ज़ात की हम खिदमत करेंगे, लेकिन नहीं है। इसलिए हमें आइन के अंदर तरामीम करनी पड़ेंगी ताकि इंटरनेशनली वायबल हो। हमारे मुल्क पर इल्ज़ाम होता है कि टेररिस्ट स्टेट है, गो कि नहीं है। हमारे लोग सूफ़ी हैं, अमन पसंद हैं, हम अमन के पुजारी हैं। हमारी दरगाहें आम गरीब
ہندو مسلم کا کسی کا فرق نہیں کرتے، سب کو اسکالرشپ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فنڈنگ دیتے ہیں. تو ہمارے عوام کے اندر سوشلی، پولیٹیکلی، ریلیجیسلی ایک فرینڈشپ ہے، ایک اچھا تعلق ہے لاکھوں سالوں سے بسنے والوں کا. بالکل. فارن پریشرز یا ریاست کی تقاضے یا حکمران طبقہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ٹیکٹس استعمال کرتا ہے کہ مذہبی جنون پیدا ہو، یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے ملک سے باہر چلے جائیں، یا منارٹیز کے لوگ جو ان کو ووٹ نہیں دیتے دوسری پارٹیز کو دیتے ہیں، ان کے لیے ایلیٹ کلاس سے جو پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں اس کو روکا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرابلمس کی بات کی، کیا قانوناً کسی بھی مذہبی رسومات پہ مائنورٹیز سے ریلیٹڈ کوئی پابندی ہے؟ جی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، قانوناً سب کوئی ایکول رائٹس ہیں اور آزادی. اور عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً بھی کوئی ایسا پرابلم ہمیں نہیں آتا سامنے. ہونا یہ چاہیے کہ ریاست، گورنمنٹ، جیسے ایک دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں بے نظیر نے دیوالی کے دن پر تمام گورنر ہاؤسز میں منارٹیز کی لیڈرشپ کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. نواز شریف نے بھی ابھی ایسا ایک کام کیا تھا. تو یکجہتی ہے، کوئی ریاست کی طرف سے پروموٹ کرنا چاہیے جو کم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک عام مسلمان کا رویہ مائنورٹیز کی طرف پاکستان میں آپ کیسا پاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ پیریڈس میں ڈیفرنٹ تھا. کراچی میں 70s تک عام مہاجر کا رویہ اینٹی ہندو، اینٹی انڈیا تھا. آج مہاجر لیڈرشپ کا رویہ پھرو انڈیا ہے. پنجاب میں 80s کے بعد پوچھتے ہیں ہم سے، آپ انڈیا سے آئے ہو؟ ارے بابا، ہم یہاں 5000 سال سے ادھر رہتے ہیں، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. تو ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ہندو اور کرسچنس بھی رہتے ہیں. تو عام آدمی پنجاب میں کسی بھی شہر میں جائے، لکشمی چوک لاہور میں ابھی تک موجود ہے. بالکل. پنجاب میں مذہبی جنون اتنا نہیں ہے. کوسچن آف لیڈرشپ ہے کہ رولنگ کلک اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی مذہبی جنون کو آگے لے آتا ہے. مثلا انڈیا میں بابری مسجد کا ایشو ہوا، مندر سر جلے سندھ اور بلوچستان، تو اس میں حکومت اور اس کے کارندوں کا نگیٹو رول تھا. اگر ریاست چاہتی تو نہیں ہو سکتا تھا. تو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں عوام کی آپس میں سوشل اور پولیٹیکل کوہیرنس ہے، لڑائی نہیں ہے. بالکل. ریاست کے اندر جو حکمران ہیں، ایک حکومت کے اندر طبقہ ہے، ایک حکومت سے باہر ہے، ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے انڈیا کی بات کی. انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ کلیم کرتا ہے، ممبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، لیکن ساؤتھ ممبئی، ویسٹرن اینڈ ایسٹرن سبربس آر آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز فار مسلمس. ایک مائنورٹی کی حیثیت سے کسی بھی قسم کی پراپرٹی خریدنے یا بیچنے میں قانوناً یا عملاً کوئی دشواری ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو ہمارے ساتھ 1951 میں لیاقت علی خان نے کیا، آج وہ بامبے کے حالات ہیں. اچھا. انڈیا کے اندر کانگریس کی حکومت ہو یا وہاں کا سوشلسٹ ہو، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. عوام کی طرف سے پرابلم نہیں ہے. وہاں کے جو رولنگ کلک اور مذہبی جنونی ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. میں یہ کہوں گا آر ایس ایس نے 1939 میں 33 میں جو سکھر میں مذہبی جنون پیدا کر کے ہندو مسلم فساد کروایا تھا، اس وقت وہ برٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹ تھے. آج بھی آر ایس ایس انڈیا کے اندر مذہبی جنون پھیلا رہی ہے. اس لیے مودی کا کیا رول ہے، آر ایس ایس کا کیا رول ہے، اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. وہاں کے عوام کا، کانگریس کا، وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کا، سوشلسٹوں کا کیا رول ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. کشمیر کے ایشو پر جنرل مشرف نے مجھے کہا تھا کہ کیا انڈیا سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کشمیر کی آزادی کی حمایت کرے گی. میں نے کہا میں انڈین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں، لیکن اونلی دا ٹو کمیونسٹ پارٹیز آف انڈیا وہ ہر نیشن کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. وہ کشمیر کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے، آپ ان کو بلا لیں. مجھے سوشلسٹ ہونے کے جرم میں 8 سال ضیاء الحق نے جیل رکھا، اور مشرف نے مجھے بلا کے کہا کہ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کشمیر کی انڈیپینڈنس کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے حمایت کریں، اور ان کو ریڈ کارپیٹ دیا گیا ریسیپشن. تو انڈیا کو ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کے عوام کے اندر، وہاں کے مختلف زبانوں اور مذہب کے لوگوں کے اندر فرینڈشپ، رشتہ داریاں، دوستیاں ہیں. وہاں ہندو مسلم شادیاں ہوتی ہیں، کوئی پھٹا نہیں ہوتا. وہاں کے جو مذہبی جنونی گروپس ہیں
وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو کوئی مذہب ساتھ نہیں لے کر آئے تھے. اسلام کہتا ہے رب العالمین. یہ ہمارے عوام بھی سمجھتے ہیں, حکمران بھی سمجھتے ہیں. برابری کے بنیاد پر تمام شہریوں کو ٹریٹ کیا جائے. دنیا بھر کے اندر انسان ذات امن, خوشحالی, پیس, پروگریس, پراسپیرٹی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں مذہب فرقوں کے نام پر کوئی بھی ایسی کنسپیرسیز نہ کی جائیں, ایسے قوانین ختم کر دیے جائیں تاکہ امن, خوشحالی, ترقی اس ملک کو آگے لے جا سکے. منارٹیز کے لوگ یہ ضیاء الحق کے دور کے بعد آگے آیا ہے, ورنہ اس کے پہلے کوئی یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ کرسچن ہے, کوئی یہ ہندو ہے, کوئی یہ یہودی ہے. کاش اس ملک میں حکمران, پاور گروپس برابری کے بنیاد پر بغیر کسی مذہبی فرق کے, ہندو, مسلم, کرسچن یا شیعہ سنی کے فرق کے, انسان ذات کی بھلائی کے لیے کام کریں اور خوشحالی اس ملک میں لے آئیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں منارٹیز کے لیے اپنی آئینی تقریر میں ایکول رائٹس کی بات کی تھی. آج کا جدید دور ہے, دنیا ایک شہر بنتا جا رہا ہے, اٹس اے گلوبل ولیج. آج دنیا میں فیس بک ہے اور چیزیں, واٹس اپ ہے, کوئی نہیں یہ دیکھتا کون ہندو ہے, کون کرسچن ہے, کون کیا ہے. دنیا بہتر زندگی گزارنے اور خوشحالی کے لیے آپس میں دوستی کر رہی ہے, تعلقات بنا رہی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم UN کے اصولوں کے مطابق, بنیادی انسان ذات کے اصولوں کے مطابق دنیا میں امن اور خوشحالی کے لیے اسٹرگل کریں اور بین الاقوامی طور پر پاکستان پر جو چھاپ لگی ہوئی ہے ٹیرر اسٹیٹ کی, اسے جان چھڑائیں. اور یہاں کے منارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بین الاقوامی طور پر ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں گے. اگر انڈیا اپنا فارن منسٹر سلمان خان کو بھیجتا ہے, امریکن پریزیڈنٹ انڈیا میں آ کے امیتابھ کا ڈسکس نہیں کرتا, پولیٹیکلی وہ شاہ رخ کا ڈسکس کرتا ہے, کلچر اور پالیٹکس کو ملاتا ہے. تو ہمارے ملک میں بھی ہمارے لیڈرشپ کو, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری ریاست کو چاہیے کہ یہاں کے نان مسلم منارٹیز کے لوگوں کو ایکول سٹیزن قرار دیں اور ان کا ایک ریاست کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور بین الاقوامی جو ان کا رول ہے اس کو اجاگر کریں. اس میں بیسک جو چیز ہے, تمام مذاہب انسان کو, آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں, امن اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. کوئی مذہب لڑائی جھگڑا یا جنون نہیں سکھاتا. اگر بین الاقوامی طور پر ملک کے اندر کلچر کو اجاگر کیا جائے, جیسے ابھی سندھ میں کلچر کو اجاگر کیا گیا, اس طرح یہاں کے لوگ لاکھوں سالوں سے میوزک, ڈانس, ایکٹنگ, لاہور میں تو ہیڈ کوارٹر رہا ہے. بین الاقوامی طور پر ہمارا جو کلچرل رول ہے پاکستان کے لوگوں کا, منارٹیز کا, کرسچنس کا, ہندوؤں کا, یہاں کے مسلمانوں کا, صوفیوں کا, اس کو ملک کے اندر یکجہتی کے لیے, بھائی چارے کے لیے اور بین الاقوامی طور پر اجاگر کیا جانا چاہیے. ساری دنیا میں ہمارے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے جس میں منارٹیز کے لوگ بھی ہوں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم شاہ لطیف, وارث شاہ, بلے شاہ کے فالوورز ہیں, نہ کہ ہم مذہبی جنونی لوگ ہیں. تاکہ انسان ذات کو امن اور خوشحالی کا پیغام دیں اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ وہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو امن کی, خوشحالی کی, پراپرٹی کی, زندگی کی ضمانت دے. اصولاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آئین میں وہ چینجز لے آئیں اور ریاست گارنٹی کرے, ایسے ادارے بنائے, ایسے کمیشنز بنائے تاکہ منارٹیز کے لیے پرابلمز نہ ہوں اور ان کو جب تک اکانومک امپاورمنٹ, پولیٹیکل امپاورمنٹ میں شیئر نہیں دیا جائے گا, نہ صرف منارٹیز کو بلکہ وومین کو بھی جب تک اکانومک امپاورمنٹ نہیں کیا جائے گا, پولیٹیکل پاور میں نہیں لیا جائے گا, تب تک ان کے ایشوز سالو نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی چیئرمین آف مائنورٹی کمیشن بھی ہے سر, اس کمیشن کا ایجنڈا کیا ہے؟
ہم پاکستان کے اندر منارٹیز کا کوارڈینیشن، ان کے ایشوز اور پرابلمس کو سمجھنا اور کوارڈینیٹ کرنا، ان کو لیگل، میڈیکل یا ہیلتھ سپورٹ کرنا، اور دنیا کے اندر مختلف جو منارٹیز کا آرگنائزیشنس ہیں، انڈیا میں ہیں، آسٹریلیا میں، انڈیا میں مسلمس ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان سب سے ہم کوارڈینیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک ہم آہنگی پیدا ہو سکے اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ مذہبی جنون بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ پیس، پراسپرٹی اور خوشحالی بڑھے. ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ نے ہمارے ساتھ بہت ساری اہم انفارمیشن شیئر کی، اور میں امید رکھتی ہوں کہ ہماری حکومت اور ایوانوں میں بیٹھے وہ لوگ جو قوانین بناتے ہیں، وہ قوانین بنائیں جو ہمارے ملک کے مسائل کا حل دے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سختی کو کسی صورت قبول نہیں کرتا. ہمیں روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتے تھے اور ان کے فیصلے ان کی روحانی کتابوں کے مطابق حل کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک غیر مذہب عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے اٹھ کر اپنی چادر بچھائی جس پر وہ بیٹھی. یہ عظمت ہے ہمارے نبی اور ہمارے دین کی. نہ جانے ہم نے اپنے دین کے اندر اتنا جبر کہاں سے شامل کر دیا. میں اجازت چاہوں گی قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے ساتھ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ساجدہ سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.